काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल है और हम आजकल किताब पढ़ रहे हैं मदीना से मदीना तक और बहुत कुछ जान रहे हैं कि मक्तल में किस अंदाज से शहादतें हुई और इन सब को पढ़ते पढ़ते हम इस वक्त पहुँचे हैं पेज नंबर 360 पर और ये है रिकॉर्डिंग का पार्ट नंबर 29 और यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं सरदार करबला अलमदार करबला कमर बनी हाशिम हज़रत अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलमदार की शहादत। आइए इस हवाले से हकीकत जानते हैं कि क्या क्या वाक़यात पेश आए थे मैदान करबला में। लिखा है कि जो कुछ कुतुब मकातिल से मालूम होता है वो ये है कि कमर बनी हाशिम ज़ोहर आशूरा के बाद तमाम भाइयों की शहादत के बाद शहीद हुए। उनकी शहादत की कैफियत के बारे में कुतुब में 4 रिवायात हैं। आइए सामीन वो चारों रिवायात नंबर वार हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पहली रिवायत ये है, पहली रिवायत बनक़ले शेख मुफीद रहमतुल्लाह, जब रोज़े आशूर तमाम असहाब शहीद हो गए, अंसार व अक़रबा शहज़ादगान तमाम खाको खून में गलतां हो गए, तो अहले बैत हुसैन अलैहिस्सलाम में से सिर्फ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बाकी थे। जब बेहया लश्कर उमर साद ने इमाम अलैहिस्सलाम को तन्हा और गरीब देखा तो जसारत की और गालियाँ बकना शुरू कर दी। वो ख़याम के करीब आ गए और एक जमात ने इमाम अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतरत ताहिरा के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए ज़ुल्फ़िकार हैदरी लहराई उन्होंने और बादल की तरह गरजे और जोश से नारा बुलंद किया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम भी इमाम अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनों पर हमले में शामिल हो गए। असदुल्ला के इन 2 फर्जंदों ने एक ही हमला हैदरी से उन लोमड़ियों और खरगोशों के लश्कर को ख़याम से दूर भगा दिया। हमले के दौरान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तशनगी की शिद्दत हुई। आप अलैहिस्सलाम लश्कर के दरमियान में आए हुए थे, लिहाजा अज़म बिल जज़म किया कि फ़ुरात पर जाऊं और अपने और भाई के जिगर गोशों को पानी से ठंडा करूं। दोनों भाई एक दूसरे की मदद से फ़ुरात की तरफ रवाना हुए और भूखे शेरों की तरह आलम से आंखें बंद करके लश्कर को रेवड़ की तरह आगे लगा रखा था। उनको कत्ल करते और फेंकते जाते थे और मकड़ी की तरह लश्कर को मुतफर्रिक करते जाते थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तलवार का वार करते और फरमाते कि आइना रसूलुल्लाह है, और हज़रत अब्बास अलमदार तलवार चलाते तो फरमाते अना इब्न असदुल्लाह। कनारा फ़रात तक पहुँचे। अब्बास अलैहिस्सलाम आगे आगे थे। इमाम अलैहिस्सलाम फ़रात में उतरना चाहते थे कि लश्कर ने हमला कर दिया और फ़रात में दाखिल होने का मौका न दिया। एक बनी दारमी लश्कर को इन अल्फाज से ललकार रहा था कि अब ये अरबी में लिखा है लेकिन हम पढ़ लेते हैं कि चलें इसकी उर्दू भी है। हाँ ठीक है। ए लश्कर वालों ख़बरदार, हुसैन अलैहिस्सलाम और फ़ुरात के दरमियान हायल हो जाओ और किसी सूरत पानी तक ना पीने दो। हज़रत अलैहिस्सलाम ने इस ललकारने वाले शख्स को बद्दुआ की कि मेरे अल्लाह इसे प्यास का मज़ा चखा। दारमी को गुस्सा आया और तीर कमान में एक जहर आलूद तीर लगाया और इमाम अलैहिस्सलाम के हलक का निशाना लगाया। इस मलऊन का तीर हलक में लगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने हाथ से तीर को निकाला तो खून का फवारा निकला। लश्कर ने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ अपने हलक पर रखे और दोनों हाथों से खून लिया और फेंक दिया और फरमाया कि खुदा मैं तेरे पास शिकायत करता हूँ, तू देख रहा है ना कि तेरे नबी की बेटी के बेटे से ये उम्मत का क्या सलूक और रवैया इख्तियार उम्मत किए हुए है। फिर लिखा है कि हज़रत अब्बास
علمدار نے جب اپنے غریب بھائی کی یہ حالت دیکھی کہ حلق میں تیر لگ جانے کی وجہ سے پانی بھی نہ پی سکے تو دل کو شدید دکھ ہوا اور فوج اشقیاء پر غضبناک ہو کر ایسا حملہ کیا کہ سروں کو گیند کے مثل اور خون کو مثل نہر کے جاری کر دیا۔ حضرت عباس علمدار اکیلے لڑتے رہے، جو شخص آگے بڑھتا قتل ہو جاتا، حتیٰ کہ تمام لشکر نے فرزند علی علیہ السلام پر یکبارگی حملہ کر دیا اور حضرت عباس علمدار کو اپنے محاصرے میں کر لیا۔ امام علیہ السلام اپنی خونبہ آنکھوں سے علم کو دیکھ رہے تھے کہ علم قائم ہے تو میرا دل قائم ہے۔ حضرت عباس علمدار نے شجاعت کے جوہر دکھائے، جب تک طاقت تھی لڑتے رہے، لیکن زید بن ورقہ، حکیم بن طفیل میں سے ایک نے حضرت علیہ السلام کا دایاں ہاتھ اور ایک نے بایاں ہاتھ قلم کر دیا۔ علم سرنگوں ہوا تو امام علیہ السلام کی امیدیں ختم ہو گئیں اور کمر ٹوٹ گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت جناب عباس علمدار کو اتنے زخم لگائے گئے کہ کمزوری اور ضعف سے گر پڑے اور پھر اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی اور روح پرواز کر گئی۔ پھر اب دوسری یہاں پہ روایت کیا ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ دوسری روایت لکھا ہے کہ ابن شہر آشوب و مجلسی، لکھا ہے مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کی 10ویں جلد میں ابن شہر آشوب سے شہادت حضرت عباس علمدار کو اس طرح نقل کیا ہے کہ حضرت عباس علمدار سقہ اہل بیت علمدار، علمدار حسینی علیہ السلام، قمر بنی ہاشم اپنے مادری بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ چونکہ شجاعتوں کے سردار تھے لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے علم ان کے سپرد کیا تھا۔ حضرت عباس علمدار پانی لینے فرات کے کنارے پہنچے۔ جب لشکر کو آپ علیہ السلام کے مقصد کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت علیہ السلام کا راستہ روکا اور حملہ کر دیا۔ حضرت علیہ السلام نے جواباً حملہ کیا اور ان کی جماعت کو بکھیر دیا۔ لڑائی کے دوران میں جب زید بن ورقہ نے ایک کھجور کے پیچھے چھپ کر حملہ کیا اور زہر آلود تلوار سے دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ قمر بنی ہاشم نے تلوار بائیں ہاتھ میں رکھ لی، لڑتے ہی رہے حتیٰ کہ کمزوری پیدا ہو گئی، بائیں ہاتھ سے قتل کرتے رہے۔ جب ذرا ضعف آیا تو حکم بن طفیل تائی توئے صحت تائی نے ایک کھجور کے پیچھے سے نکل کر بائیں بازو کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت علیہ السلام زندگی سے مایوس ہو گئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ جب لشکر نے دیکھا کہ اب دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں لہٰذا اب قریب آئے اور گھیرا ڈالا۔ اس وقت حضرت عباس علمدار یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ اے نفس مطمئنہ، کفار سے گھبرا نہیں، تجھے جنت کی بشارت ہو۔ اب اگلے پیراگراف میں ساتھ ہی لکھا ہوا ہے اسی روایت میں کہ فرزند سید مختار کے ساتھ میرے دونوں ہاتھ بھی قلم ہو گئے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کٹے ہوئے بازوؤں سے ایک مقام پر رک گئے، بازوؤں سے خون جاری تھا اور غربت کی حالت میں کبھی دائیں اور کبھی بائیں دیکھ رہے تھے۔ اشقیاء بے غیرت آئے اور ثواب کی نیت سے آپ کو گالیاں بکتے تھے اور تلواریں نیزوں کی ضربیں لگاتے تھے۔ پھر ایک ملعون نے گالیاں بکنے کے بعد ایک گرز حضرت علیہ السلام کے سر پر مارا کہ جس سے آپ زین سے زمین پر آئے اور روح پرواز کر گئی۔ جب امام علیہ السلام نے نہر فرات کے کنارے علمدار علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو وہ بہت روئے اور لشکر کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے قوم، تم اپنے پیغمبر علیہ السلام کی اولاد پر جسارت تجاوز کیا جلدی سزا ملے گی، تم نے جسارت تجاوز کیا جلدی سزا ملے گی۔ اور اب سامعین آئیے تیسری روایت پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے منتخب التواریخ تریہی، اس میں لکھا ہے کہ جناب عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ تمام بھائی عزیز اقارب انصار اور اصحاب شہید ہو گئے ہیں تو آپ علیہ السلام خون کے آنسو روئے اور دردناک آہیں بھرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام شہیدوں کے غم میں زار و قطار روتے تھے اور رب الدرجات کی ملاقات کے لیے بے تاب ہو گئے تو پھر روتی آنکھوں سے علم اٹھایا اور بھائی کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اب مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی اپنی جان قربان کر دوں۔ تو یہ سن کر امام حسین علیہ السلام اس قدر شدت سے روئے کہ قمیص بھی تر ہو گئی اور پھر فرمایا کہ اے بھائی، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہارے پاس تو افراد اور میرا لشکر جمع رہتا ہے، جب تم چلے جاؤ گے تو ہمارا اجتماع افتراق میں اور ہماری آبادی بربادی میں بدل جائے گی۔ تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری روح آپ پر قربان ہو جائے، میرا دل دنیا سے اکتا چکا ہے، مرنا اس زندگی سے بہتر ہے کہ آپ علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کو دشمنوں کے ہاں اس طرح پریشان اور خوار دیکھوں، بچوں کی التش التش کی آوازیں سنوں، مجھے اجازت دیں کہ ان ظالموں کو انتقام کی تلوار کا مزہ چکھاؤں۔ امام علیہ السلام نے اجازت دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ دیکھا تو فرمایا اے بھائی، اگر آپ کا مفقود میدان میں جانا ہے تو پہلے ان کو وہ پیغام دینا کہ جو میں تمہیں دیتا ہوں۔
اور اگر انہوں نے اس کو نہ سنا اور اس پر عمل نہ کیا تو پھر ان سے جنگ کرنا۔ جب شجاعوں کے سردار کو قبلہ عالم سے اجازت ملی تو محکم پہاڑ ایسے بدن اور مستحکم دل کے ساتھ میدان میں قدم رکھا، اور وہ بہت شہسوار تھے، شجاع شیر غضنفر، تجربے کار نیزہ زن اور تلوار چلانے کے ماہر تھے۔ اپنے مخصوص گھوڑے پر سوار ہو کر مصری تلوار، رومی خود اور مکی ڈھال لے کر میدان میں اترے۔ میدان کے درمیان گھوڑے کو روکا اور رکابوں سے پاؤں نکال کر ایک نعرہ لگایا، اے بے حیا گروہ، تم کافر ہو یا مسلمان؟ اگر تم مسلمان ہو تو اسلام کا یہ طریقہ نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی اولاد اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذریت اور ساقی کوثر کے فرزندوں کو نہر فرات کے کنارے پیاسا رکھ کر ظلم کیا جائے۔ پھر حضرت عباس علمدار نے امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ انورٹڈ کاما، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے اصحاب، بھائی، چچا زاد سب شہید کر دیے، اب میں اپنے اہل و عیال بچوں کے ساتھ تنہا رہ گیا ہوں اور میرے بچے پیاس سے دنیا سے گزرنے والے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر انورٹڈ کاما کے اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں روم یا ہندوستان کی طرف چلا جاؤں گا اور حجاز و عراق کو خالی کر دوں گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اگر میری یہ خواہش پوری کرتے ہو تو وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کو تمہاری شکایت نہیں کروں گا اور اپنے جوانوں کے خون کا بدلہ نہیں مانگوں گا۔ خدا کی جو مرضی آئے گی تمہارے ساتھ کرے گا۔ اے بدبخت لوگوں، میرے بھائی کی یہ خواہش پوری کرو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اس بے حیا قوم نے باب المراد کی نصیحتیں سنی تو کچھ رونے لگے اور کچھ خاموش کھڑے رہے۔ پھر کچھ لوگ ایک طرف ہو کر گھوڑوں سے اترے، سر میں خاک ملائی اور رونے لگے۔ اے بے انصاف لوگوں، اگر یہ خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے تو پانی دے دو جو ان کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق مہر ہے، تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے مرنے سے بچ جائیں۔ یہ بات سن کر اکثر لوگ رونے لگے۔ شمر نے شبس بن ربی کو ساتھ لیا اور دونوں ایک طرف ہو گئے، اور پھر چلتے ہوئے قمر بنی ہاشم کے قریب آئے اور آہستہ سے کہا، اے ابو تراب کے فرزند، جاؤ اپنے بھائی سے کہہ دو کہ تمام دنیا پر پانی آ جائے اور تمہارے اختیار میں ہو تو بھی ایک قطرہ نہیں دیں گے، نہ تمہیں اور نہ تمہارے اہل بیت علیہ السلام کو اور نہ بچوں کو۔ البتہ یزید کی بیعت کر لینے سے سب کچھ مل سکتا ہے۔ جناب قمر بنی ہاشم مایوس ہو کر واپس بھائی کے پاس آئے اور ان ملائن کا جواب بتایا اور روتے رہے۔ حضرت علیہ السلام نے سر نیچے کر لیا اور اس قدر روئے کہ گریبان تک قمیص بھی تر ہو گئی۔ ہائے میرے مولا! جناب قمر بنی ہاشم بھی کھڑے روتے رہے۔ لشکر والوں نے شور مچایا اور گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ ہم سورج کی گرمی میں جل رہے ہیں، جلدی میدان میں نکلو۔ لشکر کی زبان درازیوں پر خیام میں مخدرات عصمت کی آہ و بکا تھی۔ بچے التش التش کر رہے تھے۔ حضرت عباس علمدار اپنی زندگی سے سیر ہو چکے تھے اور مزید جینا پسند نہ کرتے تھے، اس لیے رو کر امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، مجھے اجازت دیں کہ شاید تلوار کی گرمی سے ان چھوٹے بچوں کے لیے پانی لا سکوں۔ اجازت ملی کہ جاؤ، صرف پانی لے آؤ۔ جناب عباس علیہ السلام مشق لینے کی خاطر خیام میں آئے اور زبان حال سے فرمایا، اے بچوں، خدا حافظ، میری خدمت پر راضی رہنا۔ جب مخدرات عصمت نے الوداع کی آواز سنی تو تمام بیبیاں پریشان اور اضطراب زدہ ہو گئیں اور اسی کیفیت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ غش کر گئیں اور باقی مخدرات کا گریہ بلند ہوا۔ بچوں نے چچا کے دامن میں پناہ لی اور گریہ کیا اور ایک خشک مشک لائے اور علمدار علیہ السلام سے پانی طلب کیا۔ حضرت قمر بنی ہاشم نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ اے میرے اللہ، میری امید کو نا امیدی میں نہ بدلنا، کاش ایک مشک پانی ان بچوں کے لیے لا سکوں۔ پس اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، نیزہ اٹھایا، مشک کندھے پر سے لٹکائی اور سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ عمر سعد ملعون نے دریائے فرات پر 4000 سواروں کو بطور موکل مقرر کر رکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا کوئی شخص فرات کے پانی کو دیکھ بھی نہ سکے۔ جب لشکر نے حضرت عباس علمدار کو فرات کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ہر طرف سے راستہ روک لیا۔ حضرت عباس علمدار نے نعرہ حیدری لگاتے ہوئے فرمایا کہ اے بدبخت قوم، کیا یہی مسلمانی ہے؟ کیا اس پانی کو سور، بھیڑیے اور یہود نصارہ تو پی رہے ہیں، لیکن اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاسی مر رہی ہے؟ اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے حملہ کر دیا اور نعرہ حیدری بلند کر کے ان کو فرات کے کنارے سے ہٹا دیا تو ان ملائن نے تیروں کی بارش کر دی۔ حضرت علیہ السلام کے دریائے غیرت میں جوش آیا اور
اور قہاریت کا سمندر معجزن ہوا، اور آپ علیہ السلام نے ایک لہجے میں لومڑی صفت لشکر کو متفرق کر دیا۔ لشکر والے ایسے بھاگتے تھے جیسے لومڑی شیر سے بھاگتی ہے۔ نہر فرات پر عباس علیہ السلام کا قبضہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام فرات میں داخل ہوئے تو پانی سے آنے والی نسیم حضرت علیہ السلام کی مشام میں پہنچی۔ آپ علیہ السلام نے رکابوں کے نیچے والے پانی کو ہاتھوں میں اٹھایا اور پانی کو دیکھتے رہے۔ پیاس کی شدت تھی، لیکن پھر امام حسین علیہ السلام اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آئی تو آپ علیہ السلام نے پانی کو دریا میں پھینک دیا اور مشک بھر کر کندھے پر لٹکائی اور فرات سے باہر نکل آئے۔ جب لشکر نے دیکھا کہ حضرت عباس علمدار فرات سے پانی کی مشک بھر کر خیام میں لے جانا چاہتے ہیں تو ایک دم سب نے حملہ کر دیا اور حضرت علیہ السلام کے خیام کو جانے والے راستے بند کر دیے، بلکہ ہر طرف سے احاطہ کر لیا۔ شدید جنگ ہوئی۔ اسی جنگ کے دوران میں نوفل بن ازرق ملعون نے کمی گاہ سے نکل کر تلوار سے حملہ کیا، جس سے جناب عباس علمدار کا دایاں بازو کٹ گیا اور یوں باب المراد کی آدھی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے نیزہ اور مشق بائیں بازو میں کر لیے۔ ایک ملعون نے کمی گاہ سے تلوار کا وار کیا، جس نے حضرت غازی علمدار کا بایاں بازو بھی اس سے قلم ہو گیا۔ اب ابو الفضل العباس کی امیدیں ناامیدی میں بدل گئیں۔ ہزاروں مشکل سے مشق کو اپنے دانتوں میں لیا اور اسی حال میں ایڑیاں لگا لگا کر خیام کی طرف گھوڑے کو تیز دوڑا رہے تھے کہ 2 تیر دشمن کی طرف سے آئے اور ایک تیر مشک میں اور لگا اور دوسرا تیر سینہ مبارک پر لگا اور وہیں پیوست ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پھر ایک اور تیر آیا جو سیدھا حضرت علیہ السلام کے دائیں آنکھ میں لگا، لیکن آپ علیہ السلام کے ہاتھ نہ تھے کہ تیر نکالتے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ ان تیروں کے لگنے سے شدت درد کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے زمین پر اس طرح پیچ و خم کھائے، پھر لکھا ہے کہ پیچ و خم کھائے کہ زمین سے زمین بوس ہو گئے اور امام علیہ السلام کو آواز دی، یا خی الحسین ادرکنی، بھائی حسین میری مدد کو پہنچے۔ جب آواز گوش امامت میں گونجی تو خدا گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام بہت مشکل سے اٹھے اور بڑی مشکل سے بھائی کے پاس پہنچے، اور جب بھائی کی حالت دیکھی تو خاک و خون میں غلطاں پایا، ہاتھ کٹ چکے تھے، سینہ زخمی تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ بیان کر کے ماتم کیا، وا با با سا ہو و اقرت عینا ہو و قلت ناصر ہو۔ مرحوم صدر قزوینی حدائق الانس میں لکھتے ہیں کہ اس روایت کی سند کے مرحوم تریہی بھی معتقد ہیں کہ امام علیہ السلام بھائی کی لاش کو خیام میں لائے، جبکہ اسی روایت کے آخر میں لکھتے ہیں کہ جب لاش خیام میں آئی تو پھر ماتم اور گریہ زاری کی تجدید ہو گئی اور اس طرح مخدرات عصمت اور بچوں نے عزاداری کی اور سوگ منایا۔ ابو مخنف اور مرحوم تریہی کا اس روایت پر اعتقاد ہے، لیکن مشہور عین نون دال الف لام میم جیم ہے واو رے اندل مجہور یہی ہے کہ امام علیہ السلام نے جس قدر کوشش کی کہ لاش کو خیام میں لے جائیں نہ لے جا سکے۔ چوتھی روایت اب ہم پڑھتے ہیں۔ چوتھی روایت ہے از ابو مخنف و تریہی، لکھا ہے ابو مخنف اور تریہی نے اس روایت کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ مرحوم تریہی لکھتے ہیں کہ روز عاشورہ جب حق اور باطل کے لشکروں کا مقابل ہوا تو صفیں ایک دوسرے کے سامنے لگ گئیں، سوار اور پیادے علیحدہ علیحدہ ہو گئے، مبارزے کا آغاز ہوا اور دونوں لشکروں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی، جب جناب امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر پیاس کا غلبہ تھا، اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بلایا اور فرمایا کہ بھائیوں اور بھتیجوں کو بلا کر کنواں کھودیں کہ شاید پیاسوں کے لیے پانی حاصل ہو جائے۔ حضرت عباس علمدار نے امام علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کیا اور کنواں کھودا، لیکن پانی نہ نکلا۔ چنانچہ اس کنویں کو بند کر دیا اور دوسرا کنواں کھودا، اس سے بھی پانی نہ نکلا اور اس کنویں کو بھی بھر دیا۔ اب پیاسوں کی پیاس میں مزید شدت آ گئی تو حضرت عباس علمدار نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے بھائی، ہماری پیاس بہت شدید ہو گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو گئی ہے، خصوصاً بچوں اور تازہ جوانوں کی حالت بہت تشویشناک ہے، ان کے لیے پانی کی کوئی اور فکر کرنی چاہیے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، بھائی ہمت کریں اور نہر فرات پر جائیں، شاید پانی لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت عباس علمدار نے عرض کیا کہ
قرض کیا کہ سمعن و طاعت، اور حضرت علیہ السلام نہر فرات کو جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت امام علیہ السلام نے اپنے چند صحابی جناب عباس علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیے۔ نہر فرات پر جب حضرت عباس علمدار میں اصحاب کے پہنچے تو محافظین جب نہر فرات پر پہنچے تو محافظین فرات جوش و خروش میں آ گئے اور راستہ روک کر پوچھا کہ تم کیوں اور کیسے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے ہیں اور پیاس سے نڈھال ہیں، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم بہت پیاسے ہیں، ہم عطرت رسول علیہ السلام کے لیے پانی لینے آئے ہیں۔ ابن زیاد کے لشکر نے نامناسب جواب دے کر اصحاب حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ جب علی علیہ السلام کے فرزند رشید نے کوفیوں کی بے حیائی دیکھی تو آگ برسانے والی تلوار نکالی اور نعرہ حیدری لگا کر لشکر پر حملہ کر دیا۔ اب یہ حال تھا کہ موسم خزاں میں جس طرح درختوں سے پتے گرتے ہیں اسی طرح ان ملائین کے سر گر رہے تھے، اور یہ حالت دیکھ کر ان ملائین نے فرات کا کنارہ چھوڑ دیا۔ تب حضرت عباس علمدار نے بلند آواز سے فرمایا کہ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں اور بہت جفا کش ہیں۔ پھر نہر فرات میں داخل ہوئے، پہلے اپنی مشک بھر لی، پھر چلو میں پانی لیا کہ پئیں، اور لیکن اپنے بھائی کی پیاس کو یاد کر کے فرمایا کہ خدا کی قسم جب تک امام حسین علیہ السلام پیاسے ہیں میں اپنے خشک لبوں کو تر نہیں کروں گا۔ پھر مشک بھر کر مولا علیہ السلام نکلے اور اپنے آپ سے کہا کہ اے عباس علمدار، اگر امام حسین علیہ السلام کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو تو ذلیل و خوار ہوں گے، اور اگر امام حسین علیہ السلام سے پہلے پانی پینا چاہتے ہو تو یہ ناممکن ہے کہ ہم ٹھنڈا پانی پئیں اور امام حسین علیہ السلام موت کا ناگوار شربت، یہ کوئی دینداری نہیں۔ جب حضرت عباس علمدار نہر کے کنارے پر آئے تو لشکر ابن سعد کی نظر حضرت عباس علیہ السلام اور ان کی مشق پر پڑی۔ انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی، ہر طرف سے جناب عباس علیہ السلام کی طرف تیر آ رہے تھے اور حضرت عباس علمدار خیام کی طرف جا رہے تھے اور بڑی دقت سے مشق کو سینے سے لگائے حفاظت کر رہے تھے، جبکہ دشمن کی طرف سے آنے والے تیر اپنے جسم سے لے رہے تھے تاکہ مشق کو کوئی تیر نہ لگنے پائے۔ اس دوران میں آپ علیہ السلام کا جسم خار پشت کی طرح ہو گیا۔ پھر برس بن شیبان نامی ملعون نے چھپ کر تلوار کا وار کیا۔ پھر لکھا ہے تو حضرت علیہ السلام کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، لہٰذا حضرت علیہ السلام نے بائیں ہاتھ سے زمین پر گرتی ہوئی تلوار اٹھائی اور بائیں بازو سے جنگ شروع کر دی، اور یہ رجز پڑھا انورٹڈ کاما، اے ملائین، اگر تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا تو بھی میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا اور اپنے صادق امام علیہ السلام سے وفا کرتا رہوں گا جو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط امین ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ ابو مخنف اور تریحی تو رے یہ ہے چھوٹی نے لکھا ہے کہ جناب علیہ السلام نے بائیں ہاتھ سے کئی بہادروں کو قتل کیا اور کافی دلیروں کے قریب تھے کہ عمر بن سعد نے اپنی سپاہ کو للکارا، اے لشکریو، تم پر افسوس ہے، ایسا کام کرو کہ عباس علمدار یہ مشق خیام میں نہ لے جائے، تم مشق پر تیروں کی بارش برسا دو۔ اور پھر لکھا ہے کہ خدا کی قسم اگر حسین علیہ السلام نے پانی پی لیا تو وہ تمام لشکر کو قتل کر دیں گے، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ میدان شجاعت کے زوردار اور مقام رشادت کے شاہ سوار کے فرزند ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ ابن سعد کی اس تحریس یہ سواد تحریس و ترغیب سے تمام لشکر نے حضرت عباس علمدار پر ہجوم کر دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے بائیں ہاتھ سے ان پر حملہ کیا اور 80 ملائین کو جہنم واصل کیا۔ اسی دوران میں عبداللہ بن یزید شیبانی نے چھپ کر حملہ کیا اور حضرت علیہ السلام کا ہاتھ بھی شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی تلوار زمین پر گر پڑی، گھوڑے سے جھک کر تلوار منہ کے ساتھ اٹھائی اور دانتوں میں تلوار پکڑ کر حملہ جاری رکھا۔ اس حالت میں کبھی تلوار کی نوک سے اور کبھی رکابوں کے کونوں سے حملہ کرتے تھے، جبکہ آپ کے بازوؤں سے خون جاری تھا۔ جب ابن سعد کے لشکر نے دیکھا کہ اب عباس علمدار کوئی حملہ نہیں کر سکتے تو سب نزدیک آئے اور انہوں نے مل کر باب الحوائج پر حملہ کر دیا۔ ہر شخص اپنے بھائی، باپ، چچا اور بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے ضربیں لگا رہا تھا۔ یوں عباس علمدار خط دار کی نازنین بدن کو نیزوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اسی دوران میں ایک ملعون نے لوہے کا گرز آپ علیہ السلام کے سر پر مارا۔
کہ حضرت علیہ السلام کا دماغ باہر نکل آیا اور حضرت علیہ السلام زمین پر گر پڑے اور عرض کیا کہ بھائی میں جا رہا ہوں، آپ علیہ السلام کی سلامتی نصیب ہو، میری وفا کو قبول کرنا۔ یہ آواز امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں پہنچی تو خیام سے یہ بین کرتے ہوئے نکلے، واہ اخا ہو واہ عباس ہو۔ امام علیہ السلام روتے ہوئے آئے اور عمر بن سعد کے لشکر پر حملہ کر دیا اور ان کو حضرت عباس علمدار سے دور ہٹا کر حضرت عباس علمدار کے سرہانے بیٹھے اور ایک نوحہ پڑھا اور ماتم کیا۔ بھائی کی لاش کو گھوڑے پر سوار کیا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر آگے آگے چلتے ہوئے خیام کی طرف چلتے آئے۔ خیام میں لاش اتاری اور لاش پر بیٹھ کر بہت کریا زاری کی۔ تمام حاضرین نے ماتم شروع کیا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے خوب جہاد کیا۔ علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ لاش کا خیمے لانے والی روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمارے علماء اور ہمارے مخالفین کی اکثریت نے یہ روایت نقل نہیں کی، بلکہ علماء نے تصریح کی ہے کہ حضرت عباس علمدار کی لاش کثرت غم اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کی وجہ سے قابل حال نہ تھی، اور شہداء کو دفن کرنے والی شخصیت نے ان کو وہاں ہی دفن کر دیا جہاں وہ شہید ہوئے تھے، کیونکہ ان کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اب سامعین، اگلی ہیڈنگ لکھیے، امام حسین علیہ السلام کی تنہائی اور جہاد کے لیے تیاری۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے کہ علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا تو کوئی مرد نظر نہ آیا، پھر بائیں طرف نظر کی تو ادھر بھی کوئی مرد نہ تھا، اور تمام یار و انصار شہید ہو چکے تھے، اور امام سجاد علیہ السلام کی نظر امام علیہ السلام کی اس غربت کی حالت میں پڑی تو آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف غریبانہ نگاہ کی، دکھی دل سے آہ بھری اور اپنے مقام سے اٹھے، تلوار اٹھائی، اگرچہ باوجود کمزوری اور ضعف کے چلنے کی طاقت بھی نہ تھی، اور کمزوری اور ضعف کی وجہ سے تمام اعضاء و جوارے کانپتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی اپنے بابا کے پاس گئے۔ جب امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مڑ کر دیکھا تو امام سجاد علیہ السلام کانپتے ہوئے آ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا، اے میرے نور نظر، واپس چلے جاؤ، آپ علیہ السلام حجت خدا ہیں اور میرے خلیفہ ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو خود خیمے میں لائے اور بیمار کے پاس بیٹھے اور اسرار امامت ان کے سپرد کیے، نیز انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو وصیت بھی کی۔ اب لکھا ہے پیج نمبر 370 پر کہ مرحوم تریہی توئرے یہ ہے چھٹیے نے منتخب میں لکھا ہے کہ حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ بابا اپنی شہادت سے 1 گھنٹہ پہلے میرے خیمے میں تشریف لائے اور میرے دل کی تسلی کی خاطر یہ حدیث فرمائی کہ اے میرے نور نظر، ایک دن جبرائیل علیہ السلام جناب وحی قلبی کی صورت میں ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ میں اور بھائی حسن علیہ السلام اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر بیٹھتے اور اترتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک انار، ایک بہی اور ایک سیب لیا اور ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے نور نظر، اب گھر چلے جاؤ۔ ہم گھر آ گئے اور اپنے بابا اور تمہارے دادا کو یہ واقعہ سنایا تو بابا نے فرمایا کہ یہ مت کھاؤ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لے آئیں۔ ہم نے ان جنتی میووں کو محفوظ رکھا یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہم 5 نجبہ نون جیم بے الف اور حمزہ ایک جگہ جمع ہوئے اور وہ میوے درمیان میں رکھے۔ سب نے ان پھلوں کو اس قدر کھایا کہ سب سیر ہو گئے، لیکن انار، بہی اور سیب پھر بھی اسی حالت میں تھے، اور ہم ان پھلوں سے جب اور جس قدر بھی کھاتے وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے، یہاں تک کہ نانا کا اس دنیا سے وصال ہو گیا۔ جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو انار غائب ہو گیا اور بہی اور سیب باقی رہے۔ جب بابا علی علیہ السلام شہید ہوئے تو بہی بھی غائب ہو گیا اور سیب باقی رہا، اور جو کہ آج تک اپنی لطافت اور تازگی کے ساتھ موجود ہے۔ جب سے ظالموں نے پانی بند کیا ہے، مجھ پر تشنگی کا غلبہ ہوتا ہے تو اس سیب کی خوشبو لیتا ہوں اور میری تشنگی دور ہو جاتی ہے۔ اے میرے نور نظر، آج اس سیب کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے اور اس کی تراوت و تازگی ختم ہو گئی ہے، اس لیے مجھے اپنی موت کا یقین ہے اور میرے جانے کے ساتھ وہ سیب بھی غائب ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں مقتل میں گیا اور اس سیب
سیب کو تلاش کر رہا تھا تو وہ سیب تو نہ مل سکا، لیکن اس کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اب جب بھی بابا علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہوں اس سیب کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، اور ہر زوار جو کربلا میں جاتا ہے اسے سحری کے وقت قبر مطہر سے اسی سیب کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو تسلی دی اور فرمایا کہ اے میرے نور نظر، آپ علیہ السلام میرے خلیفہ اور جانشین ہیں، آپ علیہ السلام حجت خدا ہیں، اور یہ آپ علیہ السلام کو قتل نہیں کریں گے، لیکن آپ علیہ السلام قیدی ضرور ہوں گے اور شام جائیں گے، پھر مدینے آئیں گے، پھر میرے شیعہ اور دوست آپ کی زیارت کے لیے آپ کے گھر آئیں گے، آپ ان کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ جب میرے غریب بابا میدان میں جانے لگے تو تمہیں سلام بھیجتے تھے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہاری راہ میں سر قربان کیا ہے، خود قربان ہوا، اور اکبر اصغر اور قربان کیے، بہنوں اور بیٹیوں کی چادریں قربان کی، لیکن تم سے اجر کوئی نہیں مانگا۔ بس میرا پیغام یاد رکھنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، میرے خشک لبوں کی پیاس کو یاد رکھنا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ شیو جب ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے یاد کرنا۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے، ہم پیج 371 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کا اہل حرم سے پہلا وداع کرنا۔ اب اس میں پہلے ایک شعر لکھا ہے کہ جب آخری رخصت کو حسین آئے حرم سے، سب بیبیاں لپٹیں شہ والا کے قدم سے۔ لکھا ہے جب امام علی مقام علیہ السلام کے تمام یار و انصار اور اقربا شہید ہو گئے اور سب کو خاک پر سویا پایا تو ادھر دشمن کی طرف سے بار بار مبارزہ طلب کیا جا رہا تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام خود میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے اہل حرم سے الوداع کرنے خیام میں آئے اور بلند آواز سے کہا کہ اے سکینہ، اے رقیہ، اے زینب، اے ام کلثوم، تم پر میرا سلام ہو، خدا حافظ۔ اہل حرم یہ آواز سنتے ہی حضرت علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور بقول صاحب بیت الاحزان سب سے پہلے سکینہ باپ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ کیا آپ علیہ السلام نے موت کو قبول کر لیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹی، میں کس طرح شہادت سے گھبراؤں اور شہید ہونے پر راضی نہ ہوں جبکہ میرا کوئی یار و انصار ہی نہیں ہے؟ جناب سکینہ نے عرض کیا کہ اے بابا، اگر آپ بھی شہید ہونے جا رہے ہیں تو پھر ان تمام عورتوں اور بچوں کو ہمارے جد کے حرم پر پہنچا دو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہائے افسوس، اگر مرغ قطع کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ کبھی اپنا آشیانہ نہیں چھوڑتا، یعنی اگر مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیں تو کبھی اپنا وطن اور نانا کا حرم نہ چھوڑتا۔ جب حضرت علیہ السلام نے اظہار فرمایا تو خواتین مضطرب ہوئیں اور ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت شہادت کو جانے کے لیے تیار بیٹھے، لہذا سب عورتیں اور بچوں نے یکبارگی گریہ زاری اور آہ و فریاد شروع کر دیا۔ امام علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کی اور ان کو خاموش کیا اور وداع کو نامکمل چھوڑ کے میدان کی طرف چلے آئے۔ امام علیہ السلام اب اگلی ہیڈنگ ہے سامعین، امام علیہ السلام کی عمر بن سعد سے گفتگو۔ لکھا ہے امام علی مقام علیہ السلام جب میدان جنگ میں آئے تو آواز دی کہ کہاں ہے عمر بن سعد؟ وہ ملعون نزدیک آیا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے 3 کاموں میں اختیار دیتا ہوں کہ ایک کو انجام دو۔ اس بے حیا نے کہا کہ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، پہلا یہ ہے کہ مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو تاکہ میں مدینہ اپنے جد کے پاس واپس چلا جاؤں۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ اپنے امیر ابن زیاد کی طرف سے مجھے اجازت نہیں کہ آپ کو چھوڑ دوں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میری دوسری خواہش ہے کہ مجھے پانی کا ایک گھونٹ دیا جائے کیونکہ میں بہت پیاسا ہوں۔ تو اس پر اس ملعون عمر بن سعد لعین بن لعین نے جواب دیا کہ یہ دوسری حاجت بھی پوری نہیں کر سکتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے مجھے قتل ہی کرنا ہے تو میری تیسری خواہش یہ ہے کہ میرے ساتھ جنگ کرنے ایک شخص آئے۔ اس ملعون نے یہ خواہش قبول کی اور آواز دی۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ شروع ہو گئی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام کا وداع بروایت صدر قزوینی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، مرحوم صدر قزوینی نے حدائق الانس میں لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے تمام یار و انصار اور اقربا زمین کربلا میں شہید ہو گئے تو امام تمام شہداء کے لیے دکھی تھے۔ اب حضرت علیہ السلام کے علاوہ کوئی باقی نہ تھا، پس حضرت علیہ السلام نے دکھی دل سے حل من ناصر ینصرنی اور حل من ذاب، یہاں پہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے،
یذب ان حرم رسول اللہ کی صدائیں بلند کیں۔ پھر انورٹڈ کاما میں انہوں نے کہا کہ بابا کے یہ استغاثے سن کر امام زین العابدین علیہ السلام خیمے سے نکلے، جبکہ وہ مریض تھے اور تلوار بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ جناب ام کلثوم نے دوڑ کر اپنے بھتیجے کے دامن کو پکڑا اور رو کر فرمایا، اے میرے نور نظر، کہاں جاتے ہو اور اس حالت میں کیوں جاتے ہو؟ آپ علیہ السلام تو جنگ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پھوپھی اماں، مجھے چھوڑ دیں، میں اپنی جان فرزند رسول علیہ السلام پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حالت دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کلثوم، میرے بیٹے کو پکڑ لو تاکہ زمین نسل آل محمد علیہ السلام سے خالی نہ ہو جائے۔ بس حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو بازو سے جناب ام کلثوم نے پکڑا اور دوسرے بازو سے جناب زینب کبریٰ نے پکڑا اور خیمے میں لائیں اور اپنے بستر پر سلا دیا، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام اس وقت بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے ان کے بدن میں لرزہ تھا، سانس بند ہو رہی تھی، لہٰذا جو ہی بستر پر لیٹے غشی طاری ہو گئی۔ اب یہ ایک مرثیے کا ایک بند لکھا ہوا ہے، مل کر پڑھتے ہیں۔ ہفتم سے جو آدا کی ہوئی شہ پہ چڑھائی، بیمار کو پانی نہ ملا کیسی ٹھنڈائی، عاشور کو غش تھا کہ یکا یک خبر آئی، شہ ذبح ہوئے لٹ گئی زہرا کی کمائی، ہوش آیا تو گھر آگ سے جلتے ہوئے دیکھا، ماں بہنوں کو بلوے میں نکلتے ہوئے دیکھا۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے شہادت جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام، اور اس حوالے سے بھی 3 اشعار لکھے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ سن کر یہ صدا گردن تسلیم جھکائی، تلوار سے کھودی لحد اور لاش لٹائی، جب خاک میں وہ چاند سی تصویر چھپائی، تعویذ پہ منہ رکھ دیا رقت بہت آئی، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، ہم آتے ہیں آرام سے سونا علی اصغر۔ لکھا ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت میں ان کے رسن میں اختلاف ہے، اس لیے دونوں روایات بیان کر دی ہیں۔ پہلی روایت یوں ہے کہ عاشور کے غم زدہ اور دکھی دن جب امام حسین علیہ السلام کا کوئی یار، مددگار اور ناصر باقی نہ رہا تو حضرت علیہ السلام خود میدان کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے خیام کے دروازے پہ آ کر خدا حافظی کا سلام کیا۔ جو ہی عورتوں اور بچوں نے حضرت علیہ السلام کا وداعی سلام سنا تو سب حضرت امام علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ امام علیہ السلام ہر ایک کو تسلیاں دیتے رہے اور صبر و حوصلے کی تلقین کرتے رہے۔ اسی دوران میں جناب حضرت علی اصغر کی آواز امام علیہ السلام کے گوش امامت میں پہنچی۔ سید نے لحوف میں لکھا ہے کہ حضرت امام علیہ السلام نے بہن سے فرمایا، میرے چھوٹے بھائی کو تو لاؤ تاکہ ان کو بوسہ دے کر خدا حافظی کر لوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب حضرت علی اصغر کو لائیں، جو شدت پیاس سے رو رہے تھے اور آرام نہ کر پاتے تھے، بارش کی طرح آنسو جاری تھے، آنکھیں اندر کی طرف دھس چکی تھیں، پیٹ پشت سے چمٹا ہوا تھا اور لب سوختہ تھے۔ امام علیہ السلام نے علی اصغر کو ہاتھوں پر لیا اور چاہتے تھے کہ بیٹے کے خشک ہونٹوں اور آنسوؤں سے آلودہ چہرے کو بوسہ دیں۔ اچانک ملعون نے ایک تیر مارا جس سے حضرت علی اصغر کے گلے کو کاٹ کر ذبح کر دیا۔ امام علیہ السلام نے بہن کو بلایا اور فرمایا، بچے کو لے لو اور اس کی نگرانی کرو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے روتی آنکھوں، دکھی دل اور سوختہ جگر سے بچے کو اٹھایا تو امام علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں پر بچے کے گلے سے بہنے والے خون کو لیا اور چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا اور فرمایا، بہن یہ مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، البتہ خدا دیکھ رہا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کا جو خون آسمان کی طرف پھینکا، اس کا ایک قطرہ واپس زمین پر نہیں گرا۔ اب ہیڈنگ ہے شہادت علی اصغر علیہ السلام کی دوسری روایت، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مرحوم مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ جب زمین کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام یار و انصار شہید ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے تمام جوانوں کو خاک و خون میں غلطاں دیکھا تو دل پر تمام کے فراق کا داغ لگ گیا۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے یہ استغاثہ بلند کیا کہ حضرت نے اپنے انورٹڈ کاما کہ حضرت علیہ السلام نے اپنے دکھی دل سے آواز دی کہ کوئی ہے جو اس صحرا میں حرم پیغمبر علیہ السلام کا شر سے دفاع کرے؟ آیا کوئی موحد ہے جو خدا سے ڈرتا ہو اور ہمیں نہ ڈرائے؟ آیا کوئی ہے جو فی سبیل اللہ آل محمد علیہ السلام کی فریاد رسی کرے؟
اب اس کے بعد لکھا ہے کہ جب امام علیہ السلام کی آواز خیمے کے اندر پہنچی تو تمام اہل حرم کا گریہ وزاری بلند ہوا. امام علیہ السلام نے آہ و زاری سن کر خیام میں امام علیہ السلام آئے. حضرت نے تمام اہل و عیال کو خاموش کرا دیا، لیکن حضرت علی اصغر مسلسل رو رہے تھے. حضرت علیہ السلام نے فرمایا میرے اصغر کو میرے پاس لاؤ تاکہ ان سے الوداع کروں. جناب علی اصغر حضرت کے ہاتھوں پر آئے. امام علیہ السلام نے دیکھا کہ پیاس سے نڈھال ہیں تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے، جس سے تمام مستورات رونے لگی اور عرض کرنے لگیں کہ اے مولا، علیہ السلام 2 دن ہو گئے ہیں کہ پانی اور غذا نہ ہونے کی وجہ سے اصغر علیہ السلام کی ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا ہے اور یہ بچہ پیاسا اور بھوکا ہے. حضرت علیہ السلام بچے کی حالت سے بہت متاثر ہوئے اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ پیاس کی شدت میں جل رہا ہے اور مسلسل آنسو بہا رہا ہے، تو حضرت علیہ السلام اتمام حجت کے لیے ذوالجناح کی زین پر سوار ہوئے اور اپنے بیٹے کو لیے میدان میں آئے اور بچے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر بلند کیا. پھر بلند آواز سے کہا اگر تمہارے اعتقاد کے مطابق میں قصوروار ہوں تو اس بچے کی کوئی تقصیر نہیں ہے. آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ کس طرح پیاس ہے اور اب پیاس سے مر رہا ہے. اے لشکر والوں، ایک گھونٹ پانی دے دو تاکہ اس بچے کی جان بچ جائے. اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو آؤ یہ بچہ لے جاؤ، اسے خود پانی پلا دو اور پھر مجھے واپس کر دو تاکہ اس کی ماں کے حوالے کر دوں. ملائین نے جواب دیا کہ اذن امیر کے بغیر ایک گھونٹ پانی آپ کو اور آپ کی اولاد و ذریت کو نہیں دیں گے. اسی دوران حرملہ بن کاہل نے تیر مارا. حرملہ کا تیر علی اصغر علیہ السلام کے گلے سے گزرتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے کاندھے میں جا لگا. امام علیہ السلام نے اصغر علیہ السلام کے گلے سے خون چلو میں لیا اور آسمان کی طرف پھینکا. پھر بچے کو خیمے میں لائے اور ماں کو دیا اور فرمایا اپنے بچے کو اس کے دادا نے کوثر پلا دیا ہے. اب اگلی ہیڈنگ ہے شہادت علی اصغر علیہ السلام کی تیسری روایت. لکھا ہے ابو مخنف نے لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما کے امام علیہ السلام غریب و مظلوم نے تمام عورتوں میں سے جناب ام کلثوم سے فرمایا اے بہن، میں آپ سلام اللہ علیہ کو اپنے شیرخوار علی اصغر علیہ السلام کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کی حالت کی رعایت کرنا اور حفاظت کرنا، کیونکہ وہ 6 ماہ کے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے ام کلثوم نے عرض کیا کہ اے بھائی، 3 دن ہو گئے ہیں کہ یہ بچہ پانی اور ماں کے دودھ سے محروم ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس بچے کے لیے قوم اشقیاء سے پانی مانگیں تاکہ اس کی تشنگی دور ہو جائے. حضرت علیہ السلام نے فرمایا میرے شیر خوار بچے کو میرے پاس لاؤ. پس بچے کو لایا گیا اور امام علیہ السلام کے حوالے کیا گیا تو امام علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، عبائے مبارک کندھے پر ڈالی اور چھوٹے بچے کو اپنی عبا سے ڈھانپا تاکہ سورج کی گرمی اور حرارت سے محفوظ رہے، کیونکہ سورج کی گرمی اور خون ریزی سے پیاس میں شدت آ جاتی ہے. راوی کہتا ہے طلوع آفتاب سے اس وقت تک امام کئی مرتبہ خیام میں گئے اور پھر میدان میں آئے اور ہر مرتبہ اتمام حجت کے لیے کوئی چیز اپنے ساتھ لائے. ایک مرتبہ قرآن لائے اور فرمایا کہ اے قوم، کیا یہ وہی قرآن نہیں جو میرے جد امجد پر نازل ہوا اور میں فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوں؟ دوسری مرتبہ رسول گرامی کا امامہ پہن کر آئے اور فرمایا کہ اے قوم، کیا یہ امامہ، زرہ اور اونٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں ہیں؟ سب نے کہا ہاں، یہ سب نشانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں. پھر میدان میں آئے تو اپنے حسب نسب کا اظہار کیا، پھر آئے تو خطبہ و نصیحت و موعظہ کر کے اتمام حجت کیا. ایک مرتبہ سر پر عبا کیے ہوئے میدان میں آئے. لوگوں نے کہا خدا معلوم اس مرتبہ کون سی نشانی لائے ہیں. لشکر ابن زیاد دیکھ رہا تھا کہ اچانک حضرت علیہ السلام نے عبا سے ہاتھ نکالے اور ایک شیر خوار بچے کو جو کہ قاف نون دال الف قاف ہے میں لپٹا ہوا تھا اس قدر بلند کیا کہ تمام لشکر والوں نے دیکھا اور حضرت علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا اے کوفیوں اور اے شامیوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ شدت پیاس سے اس کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ یعنی کہ یہ قریب المرگ ہے، اس بچے کو پانی پلا دو. کتاب منبع الدمو الف لام دال میم واو عین میں ذکر ہے کہ لشکر کے سپاہی ایک دوسرے کی مذمت کرتے تھے کہ اگر اس بچے کو ایک گھونٹ پانی دے دوں تو کیا ہو جائے گا. لشکر سے ایک ہمہمہ بلند ہوا، یعنی ترہم کے لیے ہائے ہائے کی آوازیں آئیں. ابن سعد نے سوچا کہ کہیں لشکر میں بغاوت نہ ہو جائے، لہٰذا حرملہ کو للکار کر کہا حسین کو سخت جواب دو. حرملہ نے کہا اے امیر، باپ کو جواب دوں یا بیٹے کو؟ یہ کنایا تھا کہ باپ کو نشانہ بناؤ یا بیٹے کو اپنے تیر کا نشانہ بناؤ. عمر بن سعد نے کہا کیا تمہیں بچے کے گلے کی سفیدی نظر نہیں آتی؟ حرملہ اپنے گھوڑے کو ایک ٹیلے پر لایا اور پھر گھوڑے سے اتر کر تیر کمان میں رکھا اور راوی کہتا ہے کہ جب تیر کے چلنے کی آواز آئی تو میں نے امام علیہ السلام کے ہاتھ پر نگاہ کی، وہ بچہ ذبح شدہ مرغ کے
کی طرح تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے رہا تھا۔ اس زہر آلود تیر نے ایک کان کے نیچے سے لے کر دوسرے کان کے نیچے تک بچے کو ذبح کر دیا۔ پھر امام علیہ السلام نے بچے کا خون ہاتھوں پر لیا اور آسمان کی طرف پھینکا اور فرمایا، اے میرے اللہ گواہ رہنا کہ گویا انہوں نے منت مان لی ہے کہ ذریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ پس حضرت علیہ السلام دل پر مسرت سے اپنے مسبو میم زال بے واو ہے مسبو پھر حضرت علیہ السلام دل پر حسرت سے اپنے مذبوح بیٹے کو واپس قیام میں لائے۔ ایک ہاتھ میں قنداقہ تھا اور دوسرے ہاتھ سے جلد سے لٹکے سر کو پکڑے ہوئے تھے، جبکہ خون علی اصغر امام پاک علیہ السلام کے سینے پر جاری تھا۔ امام علیہ السلام نے جناب ام کلثوم کو بلایا اور بچے کو ان کے سپرد کیا۔ بی بی پاک نے ٹھنڈی آہ بھری اور پھر بین کیے اور تمام مستورات جمع ہو کر ماتم کرتی رہیں۔ اور اب شہادت حضرت علی اصغر کے بارے میں چوتھی اور آخری فاضل دربندی کی روایت ہے، مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مرحوم دربندی لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے استغاثے کی آواز نور تابیان میں اور ماہ درخشاں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام نے سنی تو اپنے قنداقے کو پھاڑ دیا اور خود کو گہوارے سے زمین پر گرا دیا۔ پھر لکھا ہے کہ زمین پر خود کو گرانے کے بعد بلند آواز سے گریا و نالہ و آہوزاری کی اور اس طریقے سے بابا کے استغاثے کا جواب دے رہے تھے۔ وہ اصغر علیہ السلام کی حالت دیکھ کر خیام میں کوہرام مچ گیا۔ امام علیہ السلام نے یہ آواز غم سنی تو خیمے میں آئے اور جناب صدیقہ صغریٰ اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے خیام میں کوہرام برپا ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ اے بھائی، جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے اس شیرخوار نے قنداقے سے بند توڑ دیے اور خود کو گہوارے سے گرا دیا ہے اور رو کر کہتا ہے کہ بابا میں آ رہا ہوں۔ اس کی یہ حالت اور آپ علیہ السلام کی غربت پر تمام مستورات میں گریہ وزاری ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میرے شیرخوار بچے کو لاؤ۔ جناب علی اصغر امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر آئے۔ حضرت علیہ السلام نے زین پر اپنے آگے گود میں سنبھالا اور میدان کی طرف آ گئے۔ مرحوم طبرسی احتجاج میں لکھتے ہیں کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے خیام کے عقب میں گھوڑے سے اتر کر تلوار سے گڑھا کھودا اور اپنے خون آلود بیٹے اصغر کو اس گڑھے میں دفن کر دیا۔ پھر بارگاہ الہی میں رو کر عرض کیا خدا بندہ ہمارا انتقام ان دشمنوں سے خود لے۔ پھر لکھا ہے کہ مرحوم شیخ جعفر شوستری اپنی کتاب خصائص میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اصغر کو دفن کیا جبکہ اور کسی شہید کو دفن نہیں کیا۔ اسی کی 5 وجوہ ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر 5 وجوہات لکھی ہیں۔ نمبر 1، شیرخوار بچے کا دفن کرنا ایک شخص کے لیے ممکن تھا۔ 2، جنگ کے بعد دوسرے شہیدوں کی طرح شیرخوار کا سر نہ کٹے۔ 3، دوسرے شہداء کی طرح 3 دن تک دھوپ اور گرمی میں نہ پڑا رہے۔ 4، شیرخوار بچے کا جسم پامالی سے بچ جائے۔ اور 5واں اور آخری وجہ ہے کہ دوبارہ اس خون آلود قنداقے پر نظر نہ پڑے اور دل کو مزید دکھ نہ ہو۔ سامعین، یہاں پر پیج 378 پر آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اس کے بعد کے واقعات ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے، جس میں کہ ہم پڑھیں گے کہ نصرت امام کے لیے جنوں کی آمد۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔